अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहाद हुसैन। कोरोना वायरस हम सब की जुबान पर है और हमारे जो लाइफस्टाइल्स हैं वो भी आप देखिएगा, आप देख ही चुके हैं कि कुछ तब्दील होना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा हाथ धो रहे हैं, रश वाली जगहों पे कम जा रहे हैं। परेशानी भी है बहुत हद तक, बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें, कोई शादी का फंक्शन है उसको कैंसिल कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि मैंने अगर कहीं सफ़र करना था जहाज़ में या ट्रेन में तो मैं उसको पोस्टपोन कर दूँ। गर्ज ये कि पाकिस्तान में हर तरफ लोगों को परेशानी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज पूरी दुनिया के सामने आया है जिसको निपटने के लिए अभी तक हमारे पास जो है वो सवालात ज़्यादा हैं और जवाबात कम हैं। अब इसको इस सूरत हाल को सामने रखते हुए अब देखिए कि हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम तक क्या है। सूरत हाल वाकई में संगीन है। जो टोटल नंबर है उन लोगों का जो इन चुके हैं, जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका है, उनकी तादाद इस वक्त 1,01,400 है। चीन में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई अब तक 3,070 और ईरान, ये तो हमारे दोनों नेबर्स हैं चीन और ईरान में इस टाइम तक 145 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और बड़ी तेजी से जो है ये मामला जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। अब इसमें यहां तक कि आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस टाइम एक बहुत बड़ी तशवीश है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए बड़ा सीवियर क्राइसिस आया हुआ है। यानी इतना बड़ा क्राइसिस से पहले आया नहीं था, लोगों ने सफर करना छोड़ दिया है या कम कर दिया है, टूरिज्म जो है वो बड़ी हिट हो रही है, और ये तमाम तर जो मामलात हैं पाकिस्तान को भी इसका जो है इसका इम्पैक्ट जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक, ये फिगर मैं आपके सामने रखता हूं, कोरोना वायरस की वजह से, ये इनकी ताजा रिपोर्ट है, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को 16 से लेकर और 61 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई तो ये नुकसान 5 बिलियन डॉलर तक भी जा सकता है, 5 बिलियन डॉलर। और IMF की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक को दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ये इसलिए जो इदारा है वो माली ताउन के लिए हमसे रब्ता करने वाली उभरती हुई मार्केटों को 40 अरब डॉलर फराहम किए जा सकते हैं। तो यानी एक ग्लोबल इशू बन चुका है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आज सवाल उठाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कहां तक हम इसके हवाले से तैयार हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं आपके सामने चंद एक अदाद शुमार पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 10 सवाल रखना चाहता हूं। ये बड़े जरूरी हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, शायद ये बहुत ही जरूरी है। ये 10 सवाल क्या हैं, जरा देखिए। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो तिब्बी सहूलियात को मजीद वसी करने का क्या प्लान है। हमारे पास अस्पतालों के हवाले से जो प्लान है वो क्या है। सवाल नंबर 2, कौन से और किस हद तक तिब्बी आलात की हमें जरूरत है और उनको हासिल करने के लिए क्या प्लान है, इक्विपमेंट कहां से आएगा, प्लानिंग शुरू हुई है। सवाल नंबर 3, अगर बॉर्डर क्रॉस करके आने वालों की अफराद की तादाद बढ़ती है तो इस सूरत हाल को किस तरीके से डील किया जा सकता है, इस पर हमने क्या प्लान किया है। सवाल नंबर 4, अगले 12 से 18 महीने जब तक वायरस की वैक्सीन नहीं आती, ये काम अंदाजा दुनिया में दिया जा रहा है कि इतना वक्त लग सकता है, तो इस अरसे में जब तक ये वैक्सीन इसकी नहीं आती तब तक इस वायरस से निपटने के लिए इंतजामात का क्या प्लान है। नंबर 5, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी रकम दरकार है पाकिस्तान को, और ये बजट कहां से आएगा, कहां से मुख्तस किया जाएगा, इसके बारे में कुछ प्लानिंग हुई है। सवाल नंबर 6, कोरोना वायरस से आगाही की जो एक कैंपेन थी, मंसूबा था उसका, वो कहां गया, नजर तो नहीं आ रहा पब्लिक कैंपेन। सवाल नंबर 6, स्कूलों से मुतालिक एडवाइजरी क्या है, लोग परेशान हैं, ये फैसला कौन कर रहा है और किन बुनियादों पर कर रहा है। कराची में स्कूल बंद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में खुले हैं, लाहौर में कुछ और फैसला है, पेशावर में कुछ और हो रहा है, कौन सेंट्रलाइज्ड काम ये सारा कर रहा है। सवाल नंबर 8, सनत, ट्रांसपोर्ट और सयाहत पर पड़ने वाले असरात का अंदाजा लगाना किसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में, और कोई मनसूबा बंदी अगर शुरू हुई है तो वो क्या है और उसको किस सतह पर देखा जा रहा है। सवाल नंबर 9, सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कौन देख रहा है और सूबों को जरूरी अशिया की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाने की किसकी जिम्मेदारी है। और सवाल नंबर 10, आखिरी सवाल आज का, वजीर आजम साहब कहां हैं और कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वो कप्तानी कब करेंगे। ये 10वां सवाल नाज़रीन मैंने क्यों पूछा, इसलिए क्योंकि देखिए 26 फरवरी को जो है वो पहला केस कोरोना वायरस का पाकिस्तान में आया, 26 फरवरी को। उसके बाद से टाइमलाइन क्या है, ये मैं वजीर आजम की मसरूफियात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक ग्लोबल क्राइसिस है, पूरी दुनिया में जो लीडर्स हैं वो पब्लिक से एंगेज कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, एक कमांड अपनी जो कमांड है उसको दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ
26 तारीख से वजीर आजम की मसरूफियात देखिए, नोट कीजिए, ये ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज होती है। 26 तारीख को पहला केस आता है, 27 तारीख को वजीर आजम जो है इमरान खान साहब वो कतर का एक दिन का दौरा करते हैं, ठीक है। 28 तारीख को फरवरी को वजीर आजम की जेर सदारत कम आमदन वाले और कमजोर तबकों को रिलीफ की फराहमी के हवाले से इजलास होता है, और फिर उसके बाद वजीर आजम साहब जो है वो मजमूई माशी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। 29 तारीख को वजीर आजम साहब ने रोड़ी जो हादसा था उसकी रिपोर्ट तलब कर ली। 1 मार्च आ गया, अभी तक कोई मेंशन नहीं है पोलियो वायरस का, माफ कीजिएगा कोरोना वायरस का। 1 तारीख आ गई, वजीर आजम साहब ने F9 पार्क का दौरा किया और ब्लू एरिया प्रोजेक्ट जो बन रहा है उस पर तफसीली ब्रीफिंग ली। 2 मार्च आ गया, वजीर आजम साहब ने पीर पगाड़ा साहब से मुलाकात की, और उसके बाद उनकी जेर सदारत रेलवे की तंजीमी 9 के हवाले से एक इजलास हुआ, और उसके बाद वजीर आजम ने की जेर सदारत कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इजलास हुआ। अभी तक कोरोना वायरस का कोई जिक्र नहीं। 3 मार्च आ जाए, वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होता है, फिर वजीर आजम साहब जो है उनकी जेर सदारत दरियाओं और नहरों में सीवरेज की वजह से होने वाली आबी आलूदगी की रोकथाम के हवाले से इजलास होता है, और उसके बाद वजीर आजम साहब जो है वो सीनियर बैंकर से मुलाकात करते हैं। अब आइए 4 तारीख आ गई, कोई जिक्र नहीं है वजीर आजम साहब की तरफ से। 4 तारीख आ गई, पेशावर जलमी के चेयरमैन जावेद अफरीदी और कप्तान डेरिन समी से वजीर आजम मुलाकात करते हैं। फिर उनकी जेर सदारत मुख्तलिफ सरकारी इदारों और अमलाक की निजकारी के अमल के पेशरफ्त के हवाले से एक इजलास होता है, और उसके बाद वजीर आजम साहब की जेर सदारत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए खुसूसी इक्तसादी जोन्स के कयाम के हवाले से एक इजलास होता है। 4 मार्च भी खत्म हो गई, कोई जिक्र नहीं कोरोना वायरस का। 5 तारीख को आ जाए, 5 मार्च आ गई, वजीर आजम साहब की जेर सदारत रियासती और इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी की गर्ज से किए जाने वाले इकदाम के हवाले से एक इजलास होता है। उसके बाद 6 तारीख आ गई, वजीर आजम साहब की जेर सदारत पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के हवाले से इजलास होता है, और उसके बाद वजीर आजम साहब की जेर सदारत टिड्डी दल के खात्मे के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम पर आला सतह इजलास होता है। और फिर आज आ जाइए, आज वजीर आजम साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम के हवाले से एक इजलास किया है। कोरोना वायरस के ऊपर कोई जिक्र नहीं। क्या वजीर आजम साहब ने कोई ट्वीट की? जीरो कोरोना वायरस के हवाले से। क्या वजीर आजम साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोरोना वायरस के हवाले से? जीरो। क्या वजीर आजम साहब ने किसी अस्पताल में जाकर विजिट किया? जीरो। क्या वजीर आजम साहब ने कोई ऐसा इजलास बुलाया जिससे एक नेशनल लेवल पे कोरोना वायरस से निपटने का प्लान बने और अहकाम जारी किए जाएं? जीरो। ये क्यों है और इससे क्या नुकसान होगा? बात करूंगा 2 बहुत ही अहम मेहमानों के साथ ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात हो रही है कोरोना वायरस की, और ब्रेक से पहले जो मैंने जिक्र किया था कि वजीर आजम साहब जो हैं वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक काम जो करते नजर नहीं आ रहे वो है कोरोना वायरस की कैंपेन को लीड करना। अब एन मुमकिन है को वजह हो जो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं दुनिया में देखता हूं दुनिया में कैसे हो रहा है। अभी मैं बोरिस जॉनसन का जो बरतानिया के वजीर आजम उनका क्लिप देख रहा था, वो अस्पताल में जाके और वहां पे वो देख रहे थे क्या हो रहा है, डॉक्टर से बात कर रहे थे और उसके बाद मीडिया से भी बात कर रहे थे, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये किस तरह की लीडरशिप का फेलियर है? 2 मेहमान नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ कराता हूं, फिर इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे पहले मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, बड़े सरगर्म रुकन है, अपनी जमात के वोकल हैं, और 1,37,000 वोट लेके ये जीते हैं। मैंने शायद खकान अब्बासी साहब का जो हल्का है, तो जाहिर बात है उस हवाले से इनकी एक स्टार वैल्यू भी है अपनी जमात में। भाई साहब मैं ख्याल दुरुस्त कह रहा हूँ, बड़ा हाई प्रोफाइल हल्का है, वहां से जीत के इतने वोट लेके आए हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उनका सीनियर रहनुमा है, अपनी जमात के साबिक वफाकी वजीर भी हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, जाहिर बात है सर्विंग इन द आर्मी, और उसके बाद एक लंबी इनिंग्स हो गई हैं गवर्नमेंट में भी और सियासत में भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप भाई साहब इजाजत दें तो मैं जरा जनरल साहब से शुरू कर लूं। जनरल साहब, ये किस तरह की लीडरशिप है? यानी आप जाहिर बात है आपने इतना अरसा फौज में भी गुजारा है जहां पे लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से एक क्राइसिस
مینجمنٹ کرنی ہے, کس طریقے سے ایک مشکل صورتحال میں ٹروپس کو لیڈ کرنا ہے, مورال کو ہائی رکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ کس برانڈ کی لیڈرشپ ہے کہ اتنا گلوبل کرائسس اور وزیر اعظم صاحب نظر نہیں آ رہے؟ کوئی منطق ہو سکتی ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاضل صاحب, میں اس معاملے میں تھوڑی سی ذرا ایک میری سبمیشن ہے. ہر مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اور آج کے اس ڈسکشن میں میں کوشش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے پارٹی کا نمائندہ بنوں, میں اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دوں. اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے, اس مسئلے کو میری ذاتی بالکل رائے میں, اور میں اتنا زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں, اتنا نالجیبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں, اتنا صاحب رائے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ بنا کے انٹرنیشنلی اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے مقاصد مجھے لگتے ہیں, اور مقاصد میں ڈائریکٹلی جو ٹارگٹ پہ ہیں مغرب کے اور امریکہ کے اور ان کے جو حواری ہیں, وہ ہے چائنا اور ایران, اور ان دو ملکوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور دنیا میں ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. جس طریقے سے کہ خدا نخواستہ اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا مر جائے گا, آدھی آبادی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس سے کئی گنا زیادہ ڈیتھ ریٹ فلو کی بیماری کی وجہ سے, یہ جو نارمل نزلہ زکام والی کہانی ہے, بخار ہے, بے شمار اور بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی دریافت ہوا ہے, جن کے لیے سب کچھ ہوا ہے. مجھے مکمل تو کرنے دیں, مہربانی کریں نا, ہم دو آدمی ہیں, کافی ٹائم ملے گا آپ کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے اچھالا گیا ہے, پیش کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوشش پوری کرنی چاہیے, اور بنیادی طور پر صحت ایک صوبائی مسئلہ ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس میں جو کچھ ان کو کرنا چاہیے میرے خیال میں میکسیمم پاسبل وہ کر رہے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم اب تک نظر نہیں آئے ہیں, اور اس کے بارے میں تو میرے خیال میں صداقت عباسی اپنی سفارش کریں گے, اور اگر بورس یالسن صاحب اگر جا سکتے ہیں اسپتال میں کسی کا پتہ کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک فوٹو سیشن کریں اور جائیں اور اپنے آپ کو دکھائیں. لیکن 6 ٹوٹل کیسز ابھی تک ہمارے ملک میں ہیں, الحمدللہ یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے. ایک آلریڈی ٹھیک ہو کے باہر آیا ہوا ہے, اور اس معاملے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اٹس کوائٹ سیٹسفیکٹری. ایک الارم کریٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ایک ہوا کھڑا کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لوگوں کو مفت میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں. میرے اپنے صوبے میں کوئٹے میں ہر آدمی پوچھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, میرا جن صاحب, میں ذاتی طور پر تھوڑا سا میرا مختلف موقف ہے, میں وہ آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اپنا صداقت صاحب کی طرف صداقت دیں. وزیر اعظم کہاں ہیں, کیوں نہیں نظر آ رہے, لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ بہت شکریہ فاضل صاحب, آپ نے بڑا زبردست انٹرو دیا. کم از کم آپ نے یہ تو قوم کو بتا دیا کہ میرے وزیر اعظم کی پچھلے 15 دنوں میں کس کس ایشو پہ نظر ہے. اور آپ نے میرا خیال ہے وقت جو مختلف میدان ہوتے ہیں انسانی زندگی کے فیلڈز ہوتے ہیں, ان میں ہر ایک میں آپ نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم کی نظر ہے. لہٰذا اس کا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرو میں انڈائریکٹلی بڑی تعریف کر دی وزیر اعظم, لیکن جس پہ ہونی چاہیے اس پہ نہیں. اب آپ کا یہ تھا کہ آپ کے خیال میں کرونا وائرس میں وزیر اعظم خود نظر نہیں آئے. جیسے جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, آئی اپریشیٹ کہ انہوں نے ایک قومی بات کی, قومی سوچ کی بات کی, سیاست والی بات نہیں کی. تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے ایک طرف چائنا ہے جہاں سے اس کی میرا خیال ہے 1 لاکھ کے قریب اب لوگ متاثرین ہیں, اور دوسری طرف جو سیکنڈ ورسٹ کیس ہے وہ ایران ہے, جہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہ مسئلے کا ایک مطلب پھیلاؤ ہے. 3000 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں چائنا میں, 3000 کی, اور 145 کی ہو چکی ہیں ایران میں. یہ اموات ہیں, اور لوگ جو افیکٹڈ ہیں میرا خیال ہے 80,000 کے جی ایسی بالکل درست. میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر پاکستان کے 2 سائیڈوں پہ 2 بارڈرز پہ اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے, اور پاکستان کی جو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ ہے ہیلتھ کے, اس کے باوجود اگر صرف 6 کیسز آئے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو بھی ہماری ریاست کے پاس نظام ہے اس کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک اس مسئلے کا وہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں تسلی. دوسری بات کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ پینک کریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے کچھ اس کے سیاسی مقاصد, اس کے انٹرنیشنل پولیٹیکل ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت نے جو کچھ کیا, چاہے وہ وزیر اعظم آپ بار بار کر رہے ہیں, جو ظفر ہمارے مرزا صاحب ہیں کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اس فیلڈ کے ایکسپیرینس سے
رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے. اور آپ کو بتا دوں, آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے لوگوں کو بتاؤں کہ WHO نے پاکستان کی کوششوں کی بڑے واضح الفاظ میں عالمی ادارہ سے نے تعریف بھی کی ہے. اب آپ کو وزیر اعظم فوٹو شوٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے تفصیل پوچھیں گے تو کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہر 48 گھنٹوں کے بعد وہ میٹ اپ کرتے ہیں. سر ایک میٹنگ نہیں کی, میں نے آپ کا سامنے لسٹ بنائی ہے ساری میٹنگز کی, ایک میٹنگ نہیں, ایک ٹویٹ نہیں. ٹویٹ کرنے میں کتنا جاتا ہے, ایک ٹویٹ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا. انہوں نے ہر چیز پہ ٹویٹ کر دیا, ہر چیز پہ ٹویٹ کیا ہے. اگر نہیں کیا تو کورونا وائرس بھی نہیں کیا. اب ادھر ہی رکیے ذرا. شاید جو بین الاقوامی ایک سیاست چل رہی ہے اس میں پاکستان ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست ملک چائنا کے کوئی ایسی ڈس سروس نہ سر آپ اور جنرل صاحب سازش ڈھونڈ رہے ہیں بیچ میں. ذرا ہمیں بھی موقع دیں نا. آپ نے اپنی اچھا پھر آپ نے مجھے موقع دیں. ڈس سروس نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. ایک کیوس جو پھیلایا جا رہا ہے چائنا کے خلاف, مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں اتنا ہے نہیں. اور اس مسئلے کو بجائے کہ ہم واویلا کریں, اگر ہمارے انتظامات ٹھیک نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس کا اثر زیادہ ہوتا. اگر آپ مجھے سٹیپس کہیں گے, ایئرپورٹ پر سٹیپس لیے میں اس پہ آتا ہوں, بارڈر وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا اس میں مدعا ڈیفرنٹ ہے. بنائے گئے, وہ کیا ہوتا ہے, ہائیسٹ ڈیپینڈنسی. سر وہ ساری سٹیپس ہیں, میں اس پہ بات کرتا ہوں. بے نظیر اسپتال میں بیٹھے ہوئے جو نارتھ کو ہینڈل کر رہے ہیں, آپ مجھے کہیں گے میں اس پہ بات کرتا ہوں. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے گفتگو سن لی. آج یہ یعنی مبارک دن ہے کہ PMLN اور PTI دونوں جو ہیں وہی چیز پہ اگری کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, کبھی کبھار ہونا چاہیے, لیکن بذات احترام دونوں کے ساتھ with highest respect میں دونوں اپنے مہمانوں سے اختلاف کروں گا, یہ اختلاف کرنے کی ہمت کروں گا. میرے خیال میں کہ یہ اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, میں ان سے ٹائم لے کے بریک کے بعد آ کے میں آپ کو بتاؤں گا, اور ان دونوں مہمانوں کو humbly why I completely disagree with them. پھر اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں بہت ہی احترام کے ساتھ جو ہے یہ دونوں جو موقف میرے مہمانوں نے دیے, میں اس سے اختلاف اس لیے کروں گا. اور ایکچولی مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں غائب ہیں. وہ اسی لیے کیونکہ یہ جو ایک تھنکنگ ہے جو ابھی میرے مہمانوں نے دی ہے, میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کی بھی تھنکنگ ہے. اور وہ یہ ہے کہ شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی گلوبل سازش ہے. اس میں ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف مغرب ہے, اور ہم جو ہیں وہ اب کہیں جو ہے گھبرا نہ جائیں. میرے خیال میں دیکھیں یہ وہ ڈینائل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے گڑبڑیں ہوتی ہیں. یہ ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے, پوری دنیا کے ادارے جو ہیں اس سے ڈیل کر رہے ہیں. اس سے پوری گلوبل GDP جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. پوری دنیا میں ایویشن انڈسٹری, ٹورزم انڈسٹری جو ہے یہ ہٹ ہو رہی ہے. جو انفیکشن کی تعداد ہے وہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں صرف 6 ابھی تک کیسز ہوئے, زیادہ نہیں ہیں. لیکن میرے مہمان میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے ورسٹ کے سینیریو کے لیے, کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا, اگر آؤٹ بریک زیادہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. جب آپ پلاننگ نہیں کرتے وہی ہوتا ہے جو ایران میں ہو رہا ہے, کیونکہ جو انفیکشن ٹو ڈیتھ ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ایران میں ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. وہ پلاننگ کہاں ہے, اور اس تمام چیز کو سمجھانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو آگے آنا چاہیے. لیکن میرے مہمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایشو کوئی نہیں ہے. جنرل صاحب میں تو آپ سے مکمل طور پر ڈس ایگری کر رہا ہوں. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ ایشو کوئی نہیں ہے. جیسا صرف ایک 2 منٹ کے آدھے منٹ کے لیے ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ایشو نہیں ہے. ہم جو آپ نے نقشہ کھینچا ہم ضرور اس کو ساتھ. وزیر اعظم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. جو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور آج میں آپ کو خبر سناؤں کہ شاید ایران کا بارڈر بھی کھول دیا ہے. یہ سیٹسفیکشن ہے اس ٹائم پاکستان کا بارڈر کھول دیا ہے, اور جو لوگ وہاں پہ روکے ہوئے تھے آئسولیشن میں, اس ٹائم پاکستان کے لیے یہ ایشو نمبر 1 ہے. جو اگر ایشو نمبر 1 ہے تو پرائم منسٹر پھر ایشو نمبر 4 اور 5 پہ کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ یہ منسٹر کے سارے ایشوز ہیں. یہ فلم انڈسٹری سے زیادہ بڑا ایشو ہے. ایک چیز ہے اس ایشو کے لیے سٹیپس لینا اور پوری تیاری رکھنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ ہے, اور مور دین جتنا ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ ہے. دوسرا ایشو کیا ہے ذرا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے آنیاں جانیاں نظر آئے,
اور ایک پینک کریٹ ہو سوسائٹی میں. ہم وہ نہیں چاہتے, نہ وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, نہ وہ ہماری الائڈ انڈسٹریز کو سوٹ کرتا ہے, اور نہ ہمارے جو اس وقت انٹرنیشنل ہماری فورن پالیسی کے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں سوٹ کرتا ہے. سر مجھے بتائیں, میں جنرل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے فلم انڈسٹری کی بحالی کے حوالے سے اجلاس کیا اور وزیر اعظم نے ٹڈی دل کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس کیا. یہ دونوں فلم انڈسٹری کی جو سٹیٹس ہے اس ٹائم وہ کرونا وائرس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. ایمرجنسی آپریشنل سینٹر جو ہے وہ ہر 48 گھنٹے میں میٹنگ کر رہا ہے, جو ظفر مرزا صاحب کی قیادت میں ہے, جو صوبوں سے کوارڈینیشن میں ہے, اور 48 آورز کے بعد ٹاپ لیول کی کمیٹی ڈسکس کرتی ہے کہ کون کون سے سٹیپس چاہیے. آج انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا بلوچستان کے ساتھ جو لوگ رکھے گئے ان کو چھوڑ کے آج ان کو الاؤ کر عباسی موقع دے گا تو میں بولوں گا. جی جی عباسی موقع دے گا تو میں بولوں گا. اس میں فواد ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی پرائرٹی نہیں دینا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کی طرح جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا ٹڈی دل اور بے شمار اور چیزیں ہیں جہاں پر پرائم منسٹر صاحب پرومیننٹلی نظر آئے, اس میں بھی ان کو نظر آنا چاہیے تھا. لیکن میں ایک بات پہ ہر ایک آدمی کو رائے رکھنے کا اختیار ہے, حق ہے, جس طرح آپ کو حق ہے, بالکل آپ ڈیفر کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی رائے ہماری اپنی رائے ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ نمبر 1 کرونا وائرس نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت نمبر 1 مسئلہ مہنگائی ہے, نمبر 2 مسئلہ بے روزگاری ہے, نمبر 3 مسئلہ تعلیم ہے, اور اس کے بعد صحت کے مسائل ہیں. یہ ایک صحت کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں صداقت عباسی سے, جو ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے, اس نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. جس طرح سٹیپس اس کو لینے چاہیے تھے اور صوبوں نے بالکل اس میں ٹھیک ٹھاک ڈیزائربل کارروائی کی ہے. لیکن یہ بات بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اچھا دنیا میں ایک منٹ ذرا پلیز یار, ذرا یہ زیادتی مت کیا کرو نا, پھر مت بلایا کرو لوگوں کو, بات تو کرنے دے نا مکمل میں. پرائم منسٹر صاحب کو نظر آنا چاہیے اور اس کو وہ پرائرٹی دینا چاہیے. انٹرنیشنل مسئلہ یہ بن چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, اگر ہم الارم کریٹ کریں گے اپنے ملک میں, ایک پینک کریٹ کریں گے ہمارے ملک پہ, ہماری معیشت آلریڈی بالکل گھٹنوں کے بل آلریڈی پہنچ چکا ہے, اور ہماری بڑی ڈیپینڈنس ہے چائنا کے اوپر. اور چائنا والا حساب کتاب جتنا عرصہ بند رہے گا, یہ سی پیک والی کارروائی جتنے عرصہ ڈیلے اس میں ہوگا, کوئی اس میں ہمیں بڑے سیریس پرابلم ہونے والے ہیں. لہذا اس نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ عباسی نے بھی کیا تھا کہ یہ 2 ممالک ہیں, ان کی بڑی ڈیپینڈنس ہے ہماری, اور ان کو خامخواہ ٹارگٹ کر کے اور دنیا کے سامنے ورڈ یہ ثابت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ورڈ اوپینین ہولڈرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابیبلی ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بیسیکلی جی ڈی پیز کی بات ہے, بنیادی طور پر یہ چائنا کے جی ڈی پی کو بس اس کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے, اور وہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں. نہیں, یہ وائرس آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وائرس کہیں سے بنا کے اور چائنا میں چھوڑا گیا ہے تاکہ چائنا کے خلاف بایولوجیکل وار ہوئی ہے؟ میں اپنے آپ کو اتنا جاہل گرداننا نہیں چاہتا ہوں, شاید کوئی ایسی رائے میرے بارے میں رکھے. میں کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا ہوں کہ بنایا گیا وائرس اور وہاں چھوڑا گیا, یہ ہوا. یہ ایسی باتیں ہیں, یہ کئی مرتبہ پریس کی زینت بنتے, اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے. لیکن چائنا اس وقت بڑا تیزی سے آگے آ رہا تھا. چائنا دنیا کا اکنامک سپر پاور بن رہا تھا, اور سپر پاور میں امریکہ کو پیچھے ڈال رہا تھا, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کارروائی ہوا, مسئلہ ہوا. اس کو اچھالا ایسے گیا ہے کہ چائنیز کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے. ایک سوال دیکھیں, آپ نے یہ کہا, اور پھر میں ذرا اپنا صداقت صاحب سے بھی یہ بات کروں گا. مجھے ایکچولی سر اگین میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں جنرل صاحب, آپ ہمارے سے اور میرے سے اور صداقت صاحب سے 10 گنا زیادہ جانتے ہیں کہ جب آپ مثال فوج میں ہیں, آپ جنگ جب چھڑ جاتی ہے پھر تو آپ تیاری شروع نہیں کرتے. آپ تو دشمن کا جو کیپیبلٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے, انٹینشنز کو نہیں, اس کی کیپیبلٹی کو سامنے رکھ کے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں 6 کیسز ہیں, ہماری دعائیں کہ 6 ہی رہیں. لیکن ہمارے نیبرہڈ میں ایران میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر میں ایران میں اس ٹائم کسی سے جا کے پوچھوں کہ آپ کا ایشو نمبر 1 ہے کیا ہے, تو آپ کے خیال میں وہ کہیں گے کہ کرونا وائرس نہیں ہے؟ ان کے لیے تو ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاں
ہمیں تو تیاری کرنی ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے, ہم نے پریمپٹیو تیاری کرنی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی. میرے بھائی فواد بھائی, میری بات سنو. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک سامنے آیا ہے, صوبائی حکومتوں نے جو کچھ اس میں کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو مرکز نے جو کچھ کیا ہے, یہ بالکل کچھ ہونے کے برابر نہیں ہے, کچھ نہ ہونے کے برابر ہے, کچھ نہیں کارروائی کی گئی ہے مکمل طور پر. دیکھیں ایڈوانس میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا کرونا وائرس کوئی چیز ہے. جب چائنا میں اس کے بارے میں پتہ چلا, ہر پوری دنیا آرام ہو گیا, اور جب ہمارے بارڈرز پہ یہ چیز پہنچ گئی تو اس وقت ابھی ہمارے زائرین میں سے 3000 کے قریب جو ہے نا, یہ پچھلے 10 دن سے وہاں پر انہوں نے روکے ہوئے ہم لوگوں نے تفتان میں, میرا صوبہ ہے, اور ان کو چھوڑ نہیں رہے کہ اس طرف آ جائیں. ابھی ان کے لیے تمام بندوبست یہاں پر کوئٹے میں کوارنٹائن والی کہانی یہاں پر کی گئی ہے, آئسولیشن وارڈز بنائے گئے ہیں, ابھی ان کو بلایا جا رہا ہے, یہاں پر وہ کارروائی اس کے بارے میں کریں گے, اور وہ کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی کمی نہیں. میں کبھی دیکھیں, آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ اٹ آل کہ اس میں جو کچھ کیا گیا ہے دیٹس مور دین سفیشینٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایفرٹ از بینگ ڈن, اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے, مزید کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ قومی لیول پہ آ کے ایڈریس کرے اور بتائے. آپ کو دکھلاوا نظر نہیں آ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپس نہیں لیے. مجھے آپ بتائیں کہ آئسولیشن وارڈز لاہور میں بھی ہیں, پنڈی میں بھی ہیں, پیمز میں بھی ہیں. سر میں اگر سوال دیکھیں نا, میں کیا جاننا چاہتا ہوں, ہر ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے, اور کسی بھی بندے جو لوگ ایران سے واپس آئے ان کو وہاں پہ رکھا گیا 14 ڈیز کے لیے. اچھا چلیں, کہنے کی بات ہے کہ all what is doable is being done. آپ یہ assumption لگا رہے ہیں کہ ایران میں ہو گیا اور یہاں خدا نہ خاصا کچھ سٹیپس نہیں. اگر یہاں کے ویسٹ میں جا کے, یورپ میں جا کے اس نے افیکٹ کیا, اور ہمارے دونوں بارڈرز کنیکٹڈ بارڈرز ہیں, وہاں کو گورنمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں, تو اللہ کو ٹھیک ہے. میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. دیکھیں میں ایک دو چیزیں کلیئر کرتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کام نہیں ہو رہا, عباسی صداقت بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہو رہا ہے کام. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیگر جو لوگ ہیں, جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, تافتان میں ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آگے ایڈوانس پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے, مزید حالات ہوتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے. اور جب آپ نے ایک نیشنل لیول پہ ایک ایشو کو پلان کرنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ لیڈ وزیر اعظم صاحب کی ہوتی ہے. اب جنرل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو نمبر 1 ہے ہی نہیں ہے, صداقت بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہے تو صحیح نمبر 1, لیکن پھر ان کی بات ختم ہو گئی. بریک کے بعد دکھلاوا نہیں ہے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی میں صداقت بھائی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں, وہ جو امپورٹنٹ سوال ہیں ان کے جواب نہیں آ رہے. میں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. ابھی مجھے یہ سٹیپس گنوائیں گے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کروں گا, لیکن میرے 2-3 بڑے سوال ہیں. پیسہ کہاں سے آئے گا, اس کو بجٹ, اگر کوئی بجٹ ہونا ہے اس کی پلاننگ کون کر رہا ہے, اگر ہسپتالوں میں اکوپمنٹس آنے وہ کون کر رہا ہے, اگر دیگر کام. اچھا, اور دوسرا صداقت صاحب, دوسرا یہ کہ ایک تو کام ہو رہا ہے, دوسرا آپ نے جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے پینک نہیں پھیلانا, لیکن ہم نے لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے, تو آپ نے کام کرنا بھی ہے, اس کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے, وہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا آپ دیکھیں, پورے پاکستان میں 3 کیسز کراچی کے تھے, 2 اسلام آباد کے تھے, اور گلگت بلتستان کا تھا, اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح ایران سے واپس آئے تھے. اس کے بعد ایئرپورٹ کی ساری اسکریننگ, ایئرپورٹ بند کر دیے گئے, اسکریننگ ساری ہوئی, اور وہاں بغیر کسی اسکریننگ کے کسی بھی ایسے بندے کو وہاں پہ پاکستان میں انٹر ہونے دیا جاتا. ایران کے ساتھ بارڈر بند کیا, چائنا کے ساتھ بند کیا, اور جو لوگ ایران سے آئے لاسٹ 15 ڈیز میں سندھ گورنمنٹ نے ان کو بلا کے ان کو سب کی ان کو اسکریننگ کی. آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا, میں نے آپ کو بتایا کہ پیمز میں وہ وارڈ بن گئے, بینزیر اسپتال میں 30 ڈاکٹروں کو اس بات میں ٹرین کر دیا, سارا اکوپمنٹ موجود ہے. آپ نے ایک بات میری شاید سنی نہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کے انتظامات کو سراہا ہے, اپریشیٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس حد تک یہ آؤٹ بریک ہے اس کے لحاظ سے پاکستان تیار ہے. آپ نے کہا فنڈز کہاں سے آئیں گے, فنڈز حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ 6 ہیں, اللہ نہ کرے 7واں آئے, اگر 6 سے 12 ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہوگا. آج تیاری ہے کہ یہ اس 6 کو میں سے 1 کو ٹریٹ کر کے واپس بھیج دیا,
اور اگر آج تافتان کا جو بارڈر سے جو لوگ تھے ان کو الاؤ کر دیا سر سب سے زیادہ نیگیٹو کلیئر کر دیا. سب سے زیادہ جو پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں نا وہ اس ٹائم نظر آ رہے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ. وہ جو ہے اپنا مراد علی شاہ صاحب نظر آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے سندھ میں کام ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, لیکن وزیر اعظم صاحب ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے سر, ایک میٹنگ نہیں کر سکتے, جواب دے دیا تھا ایک لوگوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان میں ایک بات 50% کیسز سندھ میں. ایک بات اور وجہ کیا کہ وہ ایران سے جو لوگوں کے سامنے آ کے وزیر اعظم صاحب ایک بیان نہیں دے سکتے کیمرے پہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی خود سپرویژن کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ انشور کراتا ہوں کہ اس سے بہتر کچھ نہیں. کیا فرق پڑ جائے گا؟ لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا. وزیر ہر اعظم روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کرتی ہیں, کل ڈاکٹر یاسمین نے پریس کانفرنس کی ہے اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان میں چاہے کہ انڈسٹریل کمرشل اور ٹورزم ایکٹیویٹی ٹرانسپورٹ ایکٹیویٹی پہ فرق نہ پڑے, کیونکہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اننیسیسری جو ایک پینک کریٹ ہوگا اس سے آپ کی اکانومی. جنرل صاحب جب انڈیا سے ٹینشن ہوتی ہے آرمی چیف صاحب خود ایل او سی پہ جاتے ہیں, آرمی چیف خود فارورڈ ایریاز کو وزٹ کرتے ہیں, وہ کانفیڈنس دے رہے ہوتے ہیں. فواد میں آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے جنرل صاحب فہد آپ فواد کہنا شروع ہو گئے جی فہد فواد کہنا شروع ہو گئے. میں فوادوں سے بہت ڈرا ہوا ہوں مجبوراً میں اپنے ڈر کو ظاہر کرنے کے لیے. فہد بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے ریکمنڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں, اس کے بارے میں میٹنگ بھی کریں, قوم کو ایڈریس بھی کریں اور اس میں اپنے ارادوں کا جس کو شاباش دینا ہے ان کو شاباش دیں, جہاں پر اور اگر مزید کچھ کیا جانا ہے وہ کارروائی بھی کریں. اس میں دیر آر نو ٹو اوپینینز. یہ کہہ دے رہا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس میں بولے گا تو پتہ نہیں بی لٹل ہو جائے گا یا کوئی کمی کی جائے گی یا کوئی غلط بات ہوگا یا اس کا غلط تاثر کوئی اور ملک لے گا. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ سے 100% میں ایٹ لیسٹ اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں صرف ایک بات جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اس بیماری کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے چائنیز کے معاملات کو ذرا پیچھے رکھنے کے لیے, اسکٹل کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے. چائنیز ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, تو یہ پرائم منسٹر صاحب مسٹ کم اپ اور دیر نہ لگائے. اور اب جہاں تک رہ گیا تیاریوں کا تعلق, ہمارے پاس اس قسم کے ریسورسز نہیں ہیں چائنا جیسے, اور نہ اس قسم کی آؤٹ بریک ہوئی ہے اس بیماری کی کہ ہم 7 دن کے اندر 1500 آدمیوں کا اسپتال بنا سکیں یا کوئی اس قسم کے سنٹرز وغیرہ بنا سکیں. اپنے استطاعت کے مطابق ہماری صوبائی حکومتوں نے ہر جگہ آئسولیشن وارڈز کے بارے میں ان کی خبریں آ رہی ہے, میں نے خود دیکھے نہیں ہے لیکن خبروں میں ہم پڑھتے ہیں, وہ کارروائی کی جا رہی ہے اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر دوبارہ میں اس بات کی طرف آنا چاہوں گا, میں تو یہاں پر پی ٹی آئی والوں کو تو ٹاپک چاہیے اصلی سیاسی معاملات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. یہ بڑا اچھا ٹاپک تھا, یہ بڑا اچھا موضوع تھا, لیکن ان کی شرافت ہے, وہ لوگ زیادہ سیاسی نہیں ہیں, انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ کر سکتے تھے توجہ لوگوں کی مہنگائی سے ہٹانے کے لیے, بے روزگاری سے ہٹانے کے لیے اور باقی مسائل سے ہٹانے کے لیے. اچھا میرے پاس اب آخری منٹ ہے صداقت بھائی صاحب, اب وہ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, لیکن اگر میں آپ کو 1 منٹ دوں کہ آپ جنرل صاحب سے بات کر لیں اور ان سے کہیں کہ آج انہوں نے اس ٹاپک پہ ایک قومی یکجہتی کا جو ایک اچھی مثال دی ہے, اس پہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور باقی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پشاور ایئرپورٹ پہ پورا ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اگر خدا نہ خاصا کچھ ہوتا ہے لاہور میں آپ کا جو پتہ نہیں اب میو اسپتال ہے یا کون سا, اس میں میں ایگزیکٹلی مجھے نام نہیں یاد, لیکن اس میں بندوبست ہے. کل میں لاہور گیا تھا, میری ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر یاسمین سے. یہاں اسلام آباد میں الگ ہے, پنڈی میں جتنا نارتھ آپ کا پاکستان کا ناردرن پاکستان ہے اس کے لیے بندوبست ہوا ہے. اور جو اکوپمنٹ ہے جو آپ کا ایک ماڈل ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہو جائے گا. اور تھوڑا سا اگر جو لوگ ایکسپرٹ ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا خطرہ ہے تو حکومت سارے کام چھوڑ ہم سب ادھر گی. ہیلتھ ایک ٹاپ پرائرٹی ہے اور یہ خدا نہ خاصا ہمارے لیے تو بہت ڈیمیج ہے. اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس پہ واقعی میں اس حوالے سے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کا نہیں, یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے اور سب کو اس میں اس طریقے سے حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. میں خیال ہے اپنا صداقت علی بھائی صاحب آپ بھی اپنے تمام ووٹرز کو کہیں گے کہ ہاتھ دھویا کریں, انفیکشن سے دور رہیں, وہ تمام تر اقدامات جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ لینے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وزیر اعظم صاحب بھی آ کے تھوڑا سا ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کر دیں, میرا خیال ہے باقی کوئی اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کنسرن آدمی ہے وہ انٹرنیشنلی
چلیں اسی ٹھیک کام ہے، کے ایکسپرٹ ہیں اوکے، وہ روز پریس میں کانفرنس شکریہ کرتے ادا ہیں، کرنا آپ چاہوں کو گا، اعتماد میں دلانے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صداقت علی عباسی صاحب کا، انہوں نے آج بڑی اچھی طریقے سے دفاع کیا ہے پرائم منسٹر کا، جنہوں نے ابھی تک ایک ٹویٹ بھی نہیں کی، آخری بات تو میں کہہ دوں نا، اور جنرل عبد القادر بلوچ صاحب کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔